अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। खैबर पख्तूनख्वा में नए वज़ीर आला के इंतखाब के बाद सियासी महाज पर बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। एक तरफ वज़ीर आला KPK के इंतखाब को लेकर JUIF और तहरीक इंसाफ में खुलकर रंजिशें सामने आई हैं और ये वाज़ेह हो गया कि JUIF और तहरीक इंसाफ सियासी एतबार से एक दूसरे के साथ मुत्तहिद होकर नहीं चल सकती। ज़ाहिर है JUIF के भी खैबर पख्तूनख्वा में सियासी मफादात जुड़े हुए हैं और ऐसे में उसकी जानिब से नए वज़ीर आला के इंतखाब को कानूनी जंग में बदलने की कोशिश इस तासुर को हवा दे रही है कि JUIF इन कोशिशों में थी कि वो किसी तरह से इस इंतखाब को कलअदम करार दिलवाकर अपना रास्ता साफ कर सकती। ज़ाहिर है अगर अदालत सूबे के नए वज़ीर आला के इंतखाब को कलअदम करार देती तो उस सूरत में वज़ीर आला का नया इंतखाब होना था और यूँ JUIF को ये मौका मिल जाता कि वो दीगर जमातों के साथ मिलकर अपनी मर्ज़ी का वज़ीर आला मुंतखब करा लेती। अब वाकिफ़ान हाल ये ख्याल करते हैं कि दर हकीकत मौलाना फजलुर रहमान अपनी जमात से नए वज़ीर आला मुंतखब कराना चाहते थे, लेकिन दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान को किसी भी किस्म की हिमायत का इंदिया नहीं मिला और यही वजह मौलाना की हुकूमत से नाराज़गी की बुनियाद बनती भी नज़र आ रही है। और ज़ाहिर है मौलाना की हुकूमत के ख़िलाफ़ सख्त बयानबाजी की टाइमिंग को देखा जाए तो ये लफ्ज़ी गोलाबारी ठीक ऐसे वक्त में शुरू हुई जब नए वज़ीर आला के इंतखाब का अमल मुकम्मल हुआ। अब मौलाना फजलुर रहमान बहुत ज़ोर शोर से हुकूमत को ललकार रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ ज़ीरा इस्माइल ख़ान में गुफ्तगू करते हुए उनका अपने कारकुनान को मुखातिब करते हुए कहना था कि वो इस्लामाबाद की जानिब पड़ाव की तैयारी करें। मौलाना का कहना था कि रोज़ का इलेक्शन धांधली ज़्यादा था, उस इलेक्शन को कभी नहीं माना। मौलाना का अपने खिताब में इस हवाले से मज़ीद क्या कहना था, ज़रा सबसे पहले उसकी एक झलक आपको दिखाता है। पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो चुकी है, अब ऐवान की हैसियत नहीं, अब इस मैदान की अहमियत है। ये मैदान जिंदा है तो हम जिंदा हैं, तुम जानो और तुम्हारे ऐवान जाने। हम तुम्हारे इस तरह के जाली ऐवानों को अपने ठोकर के नोक पर रखें। आपके लिए इस्लामाबाद मंजिलगाह का इंतजार कर रहा है, वो आपके कदमों का इंतजार कर रहा है, वो आपकी फतह का इंतजार कर रहा है। अब मौलाना ने इस्लामाबाद की जानिब एहतजाज की कॉल दी है और अगर वो शहर इक़्तिदार की जानिब मार्च करते हैं तो हुकूमत को टफ टाइम मिल सकता है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान के पास स्ट्रीट पावर तो है, लेकिन मौलाना के एहतजाज पर यह सवाल उठ रहा है कि आखिर मौलाना इतनी देर खामोश क्यों रहे और उन्हें अब एहतजाज करने का ख्याल क्यों आया। तो इस हवाले से शेर अफजल मरवत ये दावा कर रहे हैं कि दर हकीकत वाज़ेह कर दें कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI का वज़ीर आला लाया जाएगा और इस वजह से वो अब हुकूमत पर बरस रहे हैं। अब शेर अफजल मरवत साहब के बकौल मौलाना फजलुर रहमान की कोशिशों के बावजूद KP में JUIF का वज़ीर आला मुकर्रर नहीं हो सका और इसी वजह से मौलाना हुकूमत से मायूस हो गए और अब ये ख्याल किया जा रहा है कि मौलाना का इस्लामाबाद की जानिब एहतजाज इसी गुस्से का जो है वो रद्द-ए-अमल है। और मौलाना पर यह सवाल भी उठ रहा है कि अब वो हुकूमत को धांधली ज़्यादा कह रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने इसी हुकूमत को 26वीं आइनी तरमीम में मंजूरी के लिए अपना सहारा क्यों फराम किया था। बहरहाल एक जानिब मौलाना हुकूमत पर बरस रहे हैं और इस्लामाबाद जाने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं ये तासुर उभर रहा है कि हुकूमत मौलाना को मनाने के लिए उन्हें कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुंतखब करने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की नाम इस वक्त एक नया सियासी मोड़ इख्तियार कर चुकी है और इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के इस ओहदे पर फाइज किए जाने के इम्कानात वाज़ेह तौर पर बढ़ गए हैं। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तमाम अरकान को आज़ाद करार दिए जाने के बाद असम्बली में जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आना और फिर कौमी असम्बली के मोतबर पार्लिमानी ज़राए का कहना है कि स्पीकर सरदार अयाज सादिक अपने सवाबदीदी इख्तियार के तहत मौलाना फजलुर रहमान को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामज़द कर सकते हैं। इसी पेशरफ्त के नतीजे में ऐवान की अददी और सियासी सूरत हाल में वाज़ेह तब्दीली का इम्कान बढ़ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तहरीक इंसाफ से मुंसलिक रहने वाले अरकान को आज़ाद करार दिए जाने के बाद बानी PTI के जेल से नामजद करदा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई की तकर्री अब आइनी और पार्लिमानी पेचीदगियों का शिकार हो चुकी है। वो अपनी जमात पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के ऐवान में वाहिद रुकन है, जिसके बायस उनके कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ रहने का कानूनी जवाज़ बरकरार रखना मुश्किल हो गया है। दूसरी जानिब उमर अयूब खान की सज़ा और नाअहली के फैसले के बाद कौमी असम्बली के आइंदा पीर के रोज़ मुनक़िद होना, उसमें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की नशस्त चौथी बार खाली रहेगी। ये नशस्त हस्ब रिवायत वज़ीर आज़म की कुर्सी के बिलमुकाबिल मखसूस होती है, लेकिन इस बार ऐवान में हिज़्ब इख्तिलाफ की क़यादत के हवाले से फ़ैसला कुन पेशरफ्त भी हो सकती है। शेर अफजल मरवत साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर नेशनल असम्बली एंड सीनियर पॉलिटिशियन है। अस्सलाम वालेकुम शेर अफजल मरवत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मरवत साहब, सबसे पहले तो जो तबसरा आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब के गुस्से को लेकर किया वो ये है कि वज़ारत आला KP की ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की झोली में गिरी, एक बार फिर मौलाना के हाथ कुछ नहीं आया, तो अब वो अपना गम गलत कर रहे हैं अपनी इस ललकार की सूरत, वफाक पर चढ़ाई की सूरत जो इंदिया दे रहे हैं। लेकिन ख़बरें तो ये भी हैं कि नेशनल असम्बली के अंदर बतौर अपोजिशन लीडर मौलाना फजलुर रहमान साहब को नशस्त मिल सकती।
وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ نے تمہید باندھی اور جو آپ نے ویڈیوز دکھائی، اس حوالے سے مختصراً جو ہے حقیقت پر مبنی میری رائے یہ ہے کہ مولانا صاحب جب یہ فرما رہے تھے کہ ہم نے اب فتح کا میدان جو ہے وہ اسلام آباد میں گاڑنا ہے، تو وجہ انہوں نے نہیں بتائی کہ آیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جا رہے ہیں، وہ حکومت کی ناکامیوں کے خلاف جانا چاہتے ہیں۔ وہ اسلام آباد کا بتایا، انہوں نے پشاور کا نہیں بتایا کہ پی ٹی آئی حکومت کے خلاف جانا ہے۔ تو لہذا لوگوں کو جب آپ لے جاتے ہیں تو آپ کے کوئی مقاصد ہوتے ہیں، آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ جی آپ یہاں پہ ناکام ہوئے۔ نہیں، وہ بتا رہے ہیں نا کہ جو وفاقی حکومت ہے یا ایوان ہے وہ دھاندلی زدہ وہاں پہ حکومت ہے، تو اس کو مانتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ شروع سے نہیں مانا میں نے۔ اگر وہ دھاندلی زدہ ہے تو اس میں تو شک نہیں ہے، اس سے تو ہم اتفاق کرتے ہیں۔ مولانا صاحب کی جماعت قومی اسمبلی میں صرف ایک سیٹ جیتی ہے، باقی سارے فارم 47 پہ خود سمیت بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دھاندلی زدہ تو اب بیسیکلی پیپل پارٹی کو، پی ایم ایل این کو، ایم کیو ایم کو اس چوری کے مال میں جو حصہ ملا، یہ تو زیادتی ہے نا کہ ان کو بحیثیت جزا بہت کم حصہ داری دی گئی ہے۔ باقی اگر کے پی میں وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی دھاندلی ہوئی ہے تو بتا دیں کہیں پر انہوں نے چیلنج کی ہو، کہیں پر انہوں نے بتایا ہو کہ کس جگہ پہ۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، یہ حافظ اتنے بھی کمزور نہیں ہے۔ گزشتہ 1.5 سال کی سیاست جی یو آئی کی آپ دیکھ لیں، 26ویں آئینی ترمیم میں اگر ان کی سپورٹ نہ ہوتی تو آج پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ ایگزیکٹو کی تابع نہ ہوتی۔ 26ویں آئینی ترمیم پہ صرف ایک وجہ بتا دے کہ کس وجہ پہ جے یو آئی نے جو ہے حکومت کو کندھا فراہم کیا، کوئی وجہ نہیں ہے، اور جو وجوہات ہیں وہ بتانے کے قابل نہیں ہے۔ دوسری بات، جو 1.5 سال میں جو رویہ رہا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کمٹمنٹ ہو چکی تھی کہ جے یو آئی کو وزارت اعلیٰ دی جائے گی، اور یہی طریقے پہ گورنر صاحب نے جو ہیں وہ تاخیری حربے استعمال کیے۔ 12-15 دن کا ٹائم ان کو درکار تھا، لیکن ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہر ایک کام آپ کی توقع کے مطابق ہو۔ عدالت جناب عالی آرٹیکل 255 کے تحت پشاور ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا، کوئی اور ہائی کورٹ ہوتی شاید اس طرح کا فیصلہ نہ آتا، تو لہذا وہ پی ٹی آئی حکومت بنا گئی۔ اب اس کا جو ہے اس کی تکلیف تو ضرور جو ہے، کیونکہ 3 ممبران اسمبلی فارم 45 پہ صوبائی اسمبلی کے ان کے منتخب ہوئے تھے 140 کے ایوان میں، اور اس پہ وزارت اعلیٰ کا خواب دیکھنا کوئی جمہوری شخص تو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ لیکن شیر افضل منور صاحب، اگر مولانا فضل الرحمان کو کوئی ایکسٹرنل ایڈ یا کوئی کمک مل جاتی تو آج بھی، کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پہ ایوان میں تو آزاد ہیں، اب بھی جوڑ توڑ تو کیا جا سکتا ہے، گیم تو کسی بھی وقت پلٹی جا سکتی ہے، بازی پلٹ سکتی ہے، تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ کمک ملی نہیں، یا کوئی چاہتا نہیں تھا کہ مولانا کی جماعت کو وزارت اعلیٰ ملے؟ دیکھیے میرا خیال ہے یہ جو دھمکی ہے اس کے پیچھے محرک یہی ہے کہ جو کمک جس انداز میں دینے کا وعدہ کیا گیا تھا اس انداز میں نہیں دی گئی، اور اب وہ کمک فی الفور فراہم کی جائے۔ اب یہ اس کا سارا دار و مدار پی ٹی آئی کے نو منتخب وزیر اعلیٰ کی پالیسیوں پہ ہے۔ وہ اگر جو ہے اپنی حکومت بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور سیاست کو بھی، پی ٹی آئی کی سیاست کو بھی، اور دانشمندی سے، تحمل اور برداشت سے آگے بڑھتے ہیں۔ خان کی رہائی بھی ضروری ہے، صوبے کی ترقی بھی ضروری ہے، حکومت بچانا بھی ضروری ہے، لیکن اگر وہ اس طرح جو ہے ان کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے ان اہم پہلوؤں کو، تو میرا خیال ہے کہ 1.5-2 ماہ میں یہی حالات دوبارہ پیدا ہوں گے، اور ایمرجنسی کے نام پہ جو ہے وہ اگر پی ٹی آئی احتجاج کے لیے نکلتی ہے تو بعید نہیں ہے کہ ایمرجنسی کا نفاذ ہو، اور ایسی صورتحال میں پھر جو موقع 12-13 دن کا نہیں ملا اس وقت شاید ان کو دلا کے پھر حکومت قائم کی جائے۔ دیکھیں اب یہ فیصلہ تو بظاہر بانی پی ٹی آئی نے کرنا ہے، اور جو چیف منسٹر کے پی کے ہیں
وہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے گزشتہ روز بتایا کہ وزیر اعظم صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے کہا جی میں پوچھ کے بتاؤں گا, اس کا جواب نہیں آیا. پھر انہوں نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھ دیا ہے, میں نے صنم کو خط لکھا, خط میں لکھا کہ میری ملاقات کرائے. تو اب وہ وہاں سے بھی اگر کوئی مثبت جواب نہیں آتا ہے یا وہ ملاقات نہیں ہو پاتی, ظاہر ہے اگر کابینہ میں کوئی رد و بدل, کیبنٹ ممبرز اور پھر خان صاحب کیا کہتے ہیں, مزاحمانہ روش اختیار کرنی ہے, نکلنا ہے سڑکوں پہ, تو یہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے سہیل آفریدی صاحب آنے والے دنوں میں بانی پی ٹی آئی کی جو سوچ لگتی ہے وہ تو یہی لگتی ہے کہ گنڈا پور سے ہٹ کے چل رہا ہے آپ نے, اب تھوڑی مزاحمت کرنی ہے, تو وہ پالیسی چل سکے گی؟ بادی نظر میں تو آپ کی بات درست نظر آ رہی ہے. جو بانی کا مزاج ہے خان صاحب کا, وہ یہی ہے کہ وہ ہمیشہ ایگریشن کے ساتھ چلتے ہیں, یہ اس کی عادت ہے, سرشت میں ہے اس کی, وہ کبھی جھکتے نہیں ہیں. اور یہ بھی خان صاحب کی اوپینین بھی درست ہے, اور میں بھی اسی رائے کا قائل ہوں کہ خان صاحب کی نجات, پی ٹی آئی کی نجات بغیر احتجاج کے کوئی اور صورت ہے ہی نہیں. لیکن احتجاج کس لیول کا ہو؟ جس دن پی ٹی آئی کشمیر کے طرز پہ احتجاج کرنے میں کامیاب ہو گئی, پی ٹی آئی کے مسائل حل ہو گئے. لیکن اگر آپ نے احتجاج کیا اور ناکام ہوا تو آپ کے پاس آپ بند گلی میں کھڑے ہوں گے. تو لہذا مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی نے ہوم ورک کیا, پاکستانیوں کو موٹیویٹ کیا اور کشمیر کے طرز پہ احتجاج کر سکے تو شاید ان کی کامیابی ہو سکتی ہے. لیکن اگر اس سے کم ہوا تو مجھے پی ٹی آئی بند گلی میں کڑی نظر آ رہی ہے. پھر وہی ہوگا جس کا اندیش آپ نے ظاہر کیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی نکلے اور ریاست کو چیلنج کرے اور پھر خون خرابہ ہو؟ میں نے یہ تو نہیں کہا, میں نے احتجاج حق ہے نا سر کشمیر میں تو ایسے ہی ہوا. کشمیر میں ایسے کس طرح ہوا؟ جو ہوا عوام کے آگے حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے نا. تو اگر عوام چاہے, اگر عوام ایک مطالبہ کریں کہ جی یہ ہمارا مطالبہ ہے, یہ مطالبہ ناجائز تو نہیں ہے کہ جی پولیٹیکل لیڈر جو ہیں وہ پابند سلاسل ہیں, ان کو رہا کیا جائے. یہ ناجائز مطالبہ تو نہیں ہے کہ جی ہمارے ممبر روزانہ ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں. یہ مطالبہ ناجائز تو نہیں ہے جن مقدموں کو جواز بنا کے آپ یہ 10 سال سزائیں دے رہے ہیں. یہ تو مذاق ہے آئین اور قانون کے ساتھ, انسانی حقوق کے ساتھ. ان پہ بات ہی نہ کوئی کرے. یہ ریاست سے اگر جھگڑا بنتا ہے تو لاکھ جھگڑا ہو, لیکن یہ ریاست سے جھگڑا نہیں, یہ اپنے حق کے لیے اٹھنا ہے. یا تو پھر مروی صاحب لگتا ہے کہ پی ٹی آئی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے, یا پھر حکومت جاتی بھی, مطلب ظاہر ہے جب ہوگا تو آپ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ الٹیمیٹلی ایک موقع دیا گیا ہے, نہیں تو پھر وہ جوڑ توڑ کر کے مولانا کو چانس مل سکتا ہے, تو اس کے لیے پی ٹی آئی تیار نہیں. میں نے جو بات کی آپ اس کو نہیں سمجھے. میں نے یہ گزارش کی, میں آج بھی اس چیز کا قائل ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت, پارٹی کی نجات احتجاجی سیاست میں ہے. وہ پرامن احتجاجی سیاست اگر آپ 40-50 ہزار لوگ لے کر جاتے ہیں, ان کا اشر 26 نومبر جیسا ہوگا. لیکن اگر آپ 5 لاکھ 4-5 لاکھ لوگ لے جاتے ہیں, پھر کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ عوام پہ چڑھ دوڑے. لیکن کیا پی ٹی آئی اس قابل ہوگی؟ جس طرح کشمیر میں سپونٹینیسلی تمام کشمیری نکلے اور انہوں نے حکومت کو گھٹنوں پہ بٹھایا, تو یہاں بھی یہ ممکن ہے, لیکن بشرط کہ پی ٹی آئی اپنے اختلافات ختم کرے. جی احتجاجی جو ان کی پوزیشن ہے یا احتجاجی تحریک چلانے کی جو ان کی اہلیت ہے, وہ بہت ہی زیادہ کمزور پڑ چکی ہے. پاکستان تحریک انصاف گزشتہ 1.5-2 سال سے تنزل کا شکار ہے. پاکستان تحریک انصاف میں فی الوقت, یعنی ابھی حتیٰ کہ نئے وزیر اعلیٰ صاحب کے آنے کے باوجود میں اس میں کوئی سکت یا رقم میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کوئی احتجاجی سیاست چلا پائیں گے. لہذا سب سے پہلے اپنی احتجاجی قوت کو جو ہے یہ مسٹر کرے, گین کرے, اور اگر یہ 4 سے 5 لاکھ لوگ نکال پائے تو پھر ہی خان کی پارٹی کے مسائل کی نجات ہے. نہیں نکال پائے تو پھر وہی ہوگا جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں, پارٹی بند گلی میں کھڑی ہوگی, اور بند گلی میں کھڑے ہونے کے ساتھ ہی پھر مولانا صاحب کے لیے موقع ہوگا کہ ان کا بھائی جو ہے وزارت اعلیٰ کی کرسی پہ براجمان ہو جائے. ٹھیک, تو یہ ظاہر ہے دونوں چیزیں, ایک تو آپ نے کہا کہ فریگمنٹیشن بہت ہے پی ٹی آئی کے اندر, پھر کیپیسٹی ایشوز بھی ہیں. یہ یہیں تک ہے بات, یا پھر عوام بھی مایوس ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کی اس لیڈرشپ سے کہ وہ 4-5 لاکھ لوگ جو نکالنے کی بات کر رہے ہیں وہ پھر نکلنا نہیں چاہتے؟ یہ پی ٹی آئی کو سوچنا چاہیے نا, پی ٹی آئی کیوں ناکام رہی ہے؟ غلط فیصلے ہیں,
सिफारिशों पे जो है तकर्रुरियां हो रही है, तमाम फैसलों के पीछे तासुब होता है। किसी को जो खान से फैसले करवाते हैं उनको ज्यादातर अपने मफादात का हासिल होता है, और सबसे बढ़कर ये पीटीआई एक सोशल मीडिया के हाथों यह कमाल बन चुकी है। फैसले करने से पहले ट्रेंड बनाए जाते हैं, फिर वही ट्रेंड की बुनियाद पे नोटिफिकेशन जारी होते हैं। अगर इस तरीके से ये पार्टी चल रही है या चलेगी तो मजाल है कि इनके मसाइल हल हो सके, मजाल है कि ये कामयाबी का दिन देख ले, और ये केपी की हुकूमत से भी हाथ धोएंगे। ये पार्टी, मैं आपको अर्ज करूं, अगर आइंदा कोई एहतजाज होता है और वो एहतजाज कामयाब नहीं रहता है तो नाकाम एहतजाज के सिले में पीटीआई के लोगों पे पाकिस्तान की जमीन तंग कर दी जाएगी। ना एमएनएस को जगह मिलेगी छुपने की, न एमपीएस को मिलेगी, न पीटीआई के। आप देख रहे हैं रियासत ने, और ये जो मौलाना साहब फरमा रहे हैं ना कि इस्लामाबाद वर्करों के साथ जाना है, तड़ी है, लेकिन अब तो जो टीएलपी के साथ हुआ, जो पीटीआई के साथ हुआ, इसके बाद इस्लामाबाद एहतजाज के लिए आने वालों को ये सोच के आना होगा कि अगर 50,000 1 लाख लोग ले जाने हैं तो समझ लें कि गोलियां चलनी है। हाँ, 5 लाख लोग आ गए, 5 लाख पे किसी की हिम्मत नहीं हो सकती है कि गोली चला ले, और अगर चला भी दी तो मेरा ख्याल ये है कि ये बहुत बड़ी गलती होगी। ठीक, रिपोर्टेडली इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अगर मुझे पैरोल पे रिहा किया जाए तो मैं अफगानिस्तान के साथ मामलात बेहतर कर सकता हूँ। क्या ये कोई एनआरओ लेने की कोई ख्वाहिश या कोशिश है? ये क्या कह रहे हैं खान साहब? खान साहब, जिस तरह मैंने कहा ना कि वो बड़े अग्रेसिव माइंड के आदमी हैं, हमेशा वो खुद भी एग्रेशन पसंद करते हैं, और जो साथियों में मशवरा भी इसी तरह देता है तो उसको भी पसंद करते हैं। ये जो इन्होंने नारो की, सॉरी, ये पेरोल की बात की है, पेरोल पे इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि इमरान खान अफगानिस्तान में बड़े पॉपुलर हैं, और अफगान हुकूमत को भी पता है कि उनका मौक़िफ़ जो है वो कदरे मौजूदा हुकूमत के मौक़िफ़ से उनके हक में है। तो अगर ये जो जंग छिड़ी है, और इस जंग को जो है बड़ा संजीदा लेना चाहिए, ये कोई बॉर्डर स्कर्मिशेस नहीं है, ये फुल फ्लेज जंग में तब्दील हो सकती है। इंडिया इनकी पुष्ट पे खड़ा है, और ये पड़ोसी मुल्क हैं, इस्लामी मुल्क हैं, हम कल्चर, लिबास, ज़बान, बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। तो लिहाजा खान साहब ने अपनी हैसियत को जानकर उन्होंने ये कहा है कि मैं ये जंग ख़त्म कर सकता हूँ, और इसके लिए मुझे 3-4 दिन पेरोल पे मिल दिए जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान की वो इनको हीरो बनने का मौका कभी नहीं देगी, और चाहे वो जंग जिस तरह भी हो, आज उसमें तोसी हो गई है, और मेरा ख्याल है कि कतर और अमेरिका और बैरून ममालिक जो हैं वो सीज फायर करा देंगे। लेकिन रियासत तो समझती है कि खान साहब ने जो मुज़ाकरात और फिर शादियाने बजाए थे तालिबान के वापस आने पर, ये सब उसी का किया धरा है, उसी का नतीजा है जो आज हमें भुगतना पड़ रहा है दहशतगर्दी की सूरत में। तो वो रियासत कैसे खान साहब की ये ख्वाहिश पूरी कर सकती है कि पैरोल पे रिहा करें और जाइए बातचीत करें? हम तो बातचीत करने के कायल नहीं हैं अब। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, दहशतगर्दी की इस जंग में फैसले जो है ना वो सियासी हुकूमतें नहीं करती है, हमेशा से हर वक्त की एस्टेब्लिशमेंट करती आई है। और ये जो इनको बसाने का, लाने का जो भी फैसला था गलत था, चाहे वो इसमें खान साहब की माँ हो, चाहे उस वक़्त के एस्टेब्लिशमेंट की माँ हो। लेकिन ये फैसला जो था उस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया गया था, पार्लियामान में ब्रीफिंग दी गई थी, तो लिहाजा ये सारा मलबा सिर्फ खान पर डालना जायज़ नहीं है। ठीक, मरवा साहब, लास्टली आपको आने वाले दिनों में वो जिसको कहते हैं टर्न द टेबल्स, वो होता हुआ ज़ाहिर है जो इस वक्त के मारूजी हालात हैं उसके नतीजे में कोई ऐसा गैर मामूली वाक़या होता हुआ नज़र आता है जिसमें बानी पीटीआई की रिलीज़ का कोई कंपोनेंट, कोई हल्का सा एलिमेंट मौजूद हो? मेरा ख्याल है कोई मौजूदा हो, अदरवाइज मेरी इन पॉलिसियों के साथ इस पार्टी से, पीटीआई की मौजूदा क़यादत से कोई उम्मीद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब,
شیر افضل مروت موجود تھے. گفتگو آپ کے سامنے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے اس میں کہا جا سکتا ہے کہ بے خودی بے سبب نہیں غالب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ٹی ایل پی سے متعلق جو ریاست نے سخت فیصلے کیے ہیں اور پنجاب حکومت نے بھی پابندی کی سفارش کی ہے کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. آج ٹی ایل پی کی جانب سے احتجاج کی کال دینے کے باوجود ٹی ایل پی کے کارکنان احتجاج کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ حکومت نے مظاہرین کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. یہاں تک کہ ریاستی اداروں نے پنجاب اور اسلام آباد میں ٹی ایل پی کے خلاف فیصلہ کن آپریشن کا آغاز کر دیا اور میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹی ایل پی کو مالی مدد فراہم کرنے والوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن تیز کر دیا گیا ہے. پنجاب اور اسلام آباد میں موجود ٹی ایل پی کو مالی معاونت فراہم کرنے والوں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے جس کے نتیجے میں ٹی ایل پی کی مالی معاونت کرنے والے کئی افراد بھی گرفتار ہو چکے ہیں, جبکہ راولپنڈی میں ٹی ایل پی کی 8 مساجد کا کنٹرول محکمہ اوقاف کے سپرد کر دیا گیا. اسی طرح لاہور سے 600 سے زائد افراد کی گرفتاریاں کر لی گئی ہیں. پنجاب پولیس کے مطابق مذہبی جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران لاہور سے گرفتار ملزمان کی تعداد اب 624 ہو گئی ہے, جبکہ لاہور کے مختلف علاقوں میں کریک ڈاؤن اب بھی جاری ہے. پولیس حکام کا یہ بتانا ہے کہ اس وقت تک پنجاب بھر سے 5100 ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائی جا چکی ہے. دوسری جانب مذہبی جماعت کے کارکنان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج کرنے کا ذریعہ اب اس وقت کریک ڈاؤن کی وجہ سے ٹی ایل پی آج اپنے احتجاج کرنے کے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکی. در حقیقت حکومت کا یہ خیال ہے کہ ٹی ایل پی کے خلاف مشتعل دھرنے کرنے کی ایک طرح چارج شیٹ موجود ہے, اس لیے ٹی ایل پی کو مزید احتجاج کی آڑ میں امن و امان کو خراب کرنے کا موقع نہیں دیا جا سکتا. ماضی میں تحریک لبیک پاکستان نے جو احتجاج کیے اور 2016 سے 2025 تک مذہب پرتشدد مظاہروں کے دوران جو جانی اور مالی نقصان ہوا اس کی فہرست پنجاب حکومت نے جاری کر دی ہے. پولیس ریکارڈ کے مطابق ٹی ایل پی کے مظاہرین نے پنجاب بھر میں 11 پولیس ملازمین کو شہید کیا, جبکہ مظاہرین کے پتھراؤ, ڈنڈوں اور فائرنگ سے 1600 سے زائد ملازمین زخمی ہوئے. پولیس ریکارڈ کے مطابق زخمی ہونے والے 69 ملازمین مستقل معذور جبکہ 202 شدید زخمی ہوئے. ریکارڈ کے مطابق مظاہرین کے تشدد سے 16 شہری جاں بحق جبکہ 54 شدید زخمی ہوئے. اسی طرح ٹی ایل پی کے احتجاج میں 97 گاڑیاں توڑ پھوڑ کر کے مکمل ناکارہ اور 2 گاڑیاں جلائی گئیں, جبکہ مختلف احتجاجوں میں پولیس کی 10 عمارتوں کو شدید نقصان پہنچایا گیا. پولیس ریکارڈ کے مطابق ٹی ایل پی کے پرتشدد مظاہرین پر 305 دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمات درج ہیں. یہ مقدمات تحریک لبیک کے پرتشدد مظاہرین پر 480 دیگر دفعات کے تحت درج ہوئے ہیں. اب حکومت کی بقول ٹی ایل پی کے خلاف لمبی چارج شیٹ کے ہوتے ہوئے مزید رسک نہیں لیا جا سکتا, اور آج تحریک لبیک نے دیگر مذہبی تنظیموں اور علماء کرام کو بھی احتجاج میں شرکت کی دعوت دی ہوئی تھی. بیشتر علماء کرام, مذہبی جماعتیں اور تاجر برادری سب نے ٹی ایل پی کی ہڑتال کی کال کو یکسر مسترد کیا, یہاں تک کہ علماء کرام نے انتشار کی بجائے استحکام کو وقت کی ضرورت قرار دیا. اب ایک طرف علماء کرام تحریک لبیک کی کارروائیوں کی مذمت کر رہے ہیں تو دوسری جانب مفتی منیب الرحمان کہتے ہیں کہ کریک ڈاؤن کا سلسلہ بند ہونا چاہیے, اور اگر یہ سلسلہ بند نہ ہوا تو علماء کرام کے ساتھ مل کر عوام کے سامنے مشترکہ لائحہ عمل رکھا جائے گا. کریک ڈاؤن کا جواز تو تب ہوتا کہ اس سانحے کے بعد ملک کی سڑکیں بلاک کر دی جاتی, جگہ جگہ ہنگامے ہوتے. اگر اس سلسلے کو موقوف نہ کیا گیا تو ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہے گا کہ ہم تمام مذہبی اور دینی قوتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے اور پھر اپنا متحدہ موقف پوری قوم کے سامنے پیش کریں. پنجاب حکومت نے بھی ٹی ایل پی کے خلاف انتہائی قدم اٹھا لیا ہے اور سفارش کی ہے وفاق سے کہ اس پر پابندی لگائی جائے. اس حوالے سے وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کیا کہتی ہیں, ذرا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. زور پر, ڈنڈے کے زور پر, بندوق کے زور پر اور دہشت گردی کرتے ہوئے یہ ایک ایسی لائن لینا جو نہ ملک کے مفاد میں ہو, نہ سیاست کے ریاست کے مفاد میں ہو اور نہ ہی عام پبلک کے مفاد میں ہو. پنجاب کابینہ نے ٹی ایل پی کو بین کرنے کے لیے اپنی جو منظوری ہے وہ دے دی ہے اور وہ منظوری وفاقی حکومت کو بھجوا دی گئی ہے. علی گور بلوچ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم علی گور صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. علی گور بلوچ صاحب, مفتی منیب الرحمان صاحب ظاہر ہے بڑی قداور شخصیت ہے, معتبر شخصیت ہے, ان کی گفتگو بھی آپ نے سنی جہاں دیگر علماء کرام کے ساؤنڈ بائٹس چلائے ہم نے. اگر یہ سلسلہ موقوف نہ کیا گیا تو پھر عوامی لاہ عمل, عوام کے سامنے جو لاہ عمل ہے وہ رکھیں گے, تو کیا یہ کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے حکومت نے اور کتنی دیر تک جاری رہے گا یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دیکھیں ریان صاحب، بڑی کلیئر بات ہے کہ پہلے 9 مئی کے جو واقعات اور دیگر واقعات جس طرح سے کہ پی ٹی آئی نے کیے اور ٹی ایل پی نے بھی اس طرح سے، ان کا بھی جو ٹریک ریکارڈ ہے، انہوں نے جب بھی احتجاج کیا ہے، احتجاج کے نام پر ملک کے اندر انتشار پھیلایا ہے، اور آپ نے دیکھا نہ صرف کہ ملکی املاک کو بے شمار نقصانات پہنچائے، بلکہ ساتھ ساتھ جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے لوگوں کو نہ صرف زخمی کیا، معذور کیا، بلکہ بے شمار لوگ اس میں شہید بھی ہوئے۔ اور یہ ایک چیز سمجھ سے بالکل بالا تر ہے کہ اتنا پرتشدد احتجاج، یہ احتجاج کا کون سا طریقہ ہے؟ دیکھیں جب پی ڈی ایم کا ٹائم تھا، ہم لوگ اپوزیشن میں تھے، پورے ملک میں ہم نے احتجاج کیے، لیکن ہمارا احتجاج بھی آپ کے سامنے ہے جس میں بے شمار پولیٹیکل پارٹیز تھیں، کہیں کوئی ایک گملہ نہیں ٹوٹا، کہیں پر کوئی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا گیا، اور اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کیا۔ اچھا ویسے علی گور صاحب، معذرت کے ساتھ اتنا یوز آف فورس بھی نہیں ہوا ہوگا آپ کے احتجاج پہ جتنا ہوا؟ کیوں ہوگا؟ اگر آپ کا احتجاج پر امن ہو اور آپ کا ریکارڈ یہ ہو کہ آپ پرتشدد احتجاج نہیں کر رہے، تو پھر کیوں آپ کے اوپر اس طرح سے کیا جائے گا کریک ڈاؤن، اور کیوں آپ کو روکا جائے گا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بڑی کلیئر بتاؤں، میں کل اپنی کنسٹیٹوئنسی میں بیٹھا تھا، یقین کریں شاہ درہ سے ایک شہری تھے، انہوں نے کہا کہ جب یہ شاہ درہ کے قریب پہنچے تو لوگ آ گئے ان کے ساتھ اور وہ دکانوں کو لوٹ کر چلے گئے، اور وہ لوگوں کے اوپر بھی تشدد کرتے رہے۔ تو یہ چیزیں سمجھ سے بالا تر ہے۔ ظاہر ہے اس طرح کے احتجاجوں میں مسکرینٹس بھی آ جاتے ہیں علی گور صاحب۔ میرا بڑا سادہ سا سوال ہے، سنس یو آر اے پولیٹیشین، بیننگ اے پولیٹیکل پارٹی، since they are registered political party, banning a political party is a solution? Is it a solution, sir? دیکھیں ریان صاحب، آپ کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ صحافت میں ایک نام ہے، مجھے یہ بتائیں کہ کل کو وہ طالبان ہے، طالبان آپ کو کہے کہ ہمیں پولیٹیکل پارٹی رجسٹر کریں، آپ اس کو رجسٹر کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے، لیکن یہ طالبان تو نہیں ہے سر، یہ تو رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ میں اس پیرائے میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، جو پی ایم ایل این ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جے یو آئی ہے، پی ٹی آئی ہے، دیگر جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ریاست یہ فیصلہ کر چکی ہے، اور آپ کو نیشنل ایکشن جو ہمارا پروگرام جس میں ہمارا ڈیسائیڈ ہوا تھا، جو کہ پورے ملک کے لیے تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی روح کے مطابق اگرچہ اس میں دشواریاں آئیں اور اس پر عمل نہیں ہوا، اب اس پر منو ان عمل ہوگا، اور جو لوگ بھی ریاست کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں سیاست کا لبادہ اوڑھ کر، اور سیاست کے لبادہ اوڑھ کے آپ پولیس والے لوگوں کو شہید کر دیتے ہیں، آپ پاکستان کی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور اگر کراؤڈ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو آپ کراؤڈ لے کے نکلتے کیوں ہیں؟ سر is it happening for the first time, sir? نہیں، دیکھیں بات یہ ہے ریان صاحب کہ آپ ٹی ایل پی کے سارے احتجاج دیکھ لیں، جب پی ٹی آئی کا دور تھا اس وقت بھی انہوں نے احتجاج کیا تھا، کیا ہوا تھا؟ سر اس وقت پہ بین لگایا، زخمی کیا گیا، سر اس وقت ڈیزولوشن کے لیے موو کیا، لیکن اس کے بعد دوبارہ ٹی ایل پی جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئی، وہ بین لفٹ کر دیا گیا، اٹ واز فار اے ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم۔ سر دیکھیں فی الحال تو حکومت نے جو ہے، پنجاب حکومت نے سفارش کی ہے اور اس کا مرکزی حکومت جائزہ لے گی، ابھی تک تو یہی فیصلہ مجھے نظر آ رہا ہے ایک کارکن کی حیثیت سے کہ ان کے اوپر بین لگے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، میں نے تو پی ایم ایل این کا نام پہلے لیا ہے، جو سیاست کا لبادہ اوڑھ کے ملک میں انتشار پھیلانا چاہے گی، کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سر ایک درجن نہیں تو دیکھیے علی گور صاحب، ایک درجن نہیں تو کم از کم ہاف اے ڈزن تو ایسے انسیڈنٹس، ایسی پارٹیز ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جب آپ نے کوئی ایسا موو کیا، آپ سے مراد یہ ہے کہ جب ریاست نے کو کیا تو وہ ری اپیئر ہو گئی ود اندر نیم، ود اندر لوگو، اور پھر وہ کام کرتی رہی۔ مطلب یہاں پہ بھی آپ دیکھیے سنی اتحاد کونسل کے بعد سے معاملات سنی تحریک تھی، پھر آپ نے دیکھا پھر اس کے بعد ایک خاکسار تحریک اٹھی تھی، وہ برانڈ نیم چینج ہو جاتا ہے، نام تبدیل ہو جاتا ہے، لوگو تبدیل ہو جائے گا، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوچ ہے جس کو دبایا جا سکتا ہے یا مٹایا جا سکتا ہے یا دفن کیا جا سکتا ہے with this intensity and crackdown؟ نہیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جو یہ سوچ ہے اور جو یہ کردار ہے کہ جس میں آپ ملک میں انتشار پھیلاتے ہیں اور اس کے تانے بانے جو ہیں وہ کسی اور جگہ سے بھی جا کے ملتے ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کی سرکوبی ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ نے ذکر کیا ان تمام تنظیموں اور جماعتوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بعد وہ رویے تبدیل ہوئے۔ ایک وقت تھا، آپ کو یاد ہے کہ سپاہ صحابہ
اور اہل تشیع کے درمیان اسی طرح کے کتنے لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی اس چیز میں. لیکن آج اگر آپ وہ ماحول دیکھیں تو اس سے آپ کو یکسر تبدیل نظر آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ایل پی کو اپنے کردار سے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ ایک پرامن مذہبی جماعت ہے. تو باقی اپنی سیاسی وابستگی اور سیاست میں حصہ ہر پارٹی کوئی آزادی حاصل ہے کہ کوئی بھی اپنی پارٹی رجسٹر کروائے اور اس میں آئے, لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ پرتشدد رویہ اور انتشار والا رویہ اختیار کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی باتیں قبل از وقت ہیں. ابھی فی الحال تو یہ پابندیوں کی طرف جا رہے ہیں, اور جو کچھ انہوں نے مجھے بتائیں کہ ٹی ایل پی نے جب بھی بڑا احتجاج کیا ہے ابھی تک کوئی ان کا پرامن احتجاج مجھے بتا دیں جب بھی کیا ہے وہ تشدد کیا ہے. علی گور صاحب, سر لاسٹلی مجھے بتائیے گا کہ کہیں کوئی سینس حکومتی حلقوں میں, ظاہر ہے جب آپ لوگ بیٹھتے ہیں تو کہیں کوئی یہ فیلنگ پائی جاتی ہے کہ یہ معاملہ پی ایم ایل این نے ان پرٹیکولر, ظاہر ہے پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ ہے, مرکز میں آپ ایک کولیشن گورنمنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں, آپ نے گلے ڈال لیا ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں پی ایم ایل این نے اور جو حکومت کی حکمت عملی تھی انہوں نے بڑے صبر و تحمل سے کام لیا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ آگے مرید کے تک گئے اور وہاں تک پہنچے. ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے, ان کو بار بار تنبیہ کی گئی, ان کو ریکویسٹ کی گئی کہ آپ یہ پرتشدد طریقے کے ساتھ نہ آئیں, ہمارا صوبہ اور ملک اس چیز کا مکمل نہیں ہو سکتا. اور اس کے لیے آپ خود دیکھیں کہ انہوں نے وقت بھی کون سا وہ چنا کہ جب آپ دیکھ لیں کہ جس پرپز کے لیے یہ کر رہے تھے وہاں پر تو امن معاہدہ ہو رہا تھا, وہاں پر جنگ بندی ہو رہی تھی, وہاں پر تو جو قیدی ہیں وہ مطلب آپس میں ایکسچینج کیے جا رہے تھے. تو یہ وہ وقت, اس سے صاف لگتا ہے کہ ان کے عزائم کچھ اور ہے. یہ اس احتجاج کی آڑ میں وہی انتشار پھیلانا چاہتے تھے اور وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا, جس طرح سے کہ دیگر عناصر ملک میں بدامنی پھیلا رہے ہیں جن کے ساتھ ہم آلریڈی ویری کوئکلی سر, ویری کوئکلی. ظاہر ہے یہ آپ ازمپشن تو ابھی تو ازمپشن لگ رہی ہے نا کہ یہ کرنا چاہتے ہوں گے, عزائم یہ ہوں گے, لیکن ظاہر ہے کچھ بھی کرنے کے لیے ڈیو ڈیلیجنس تو ضروری ہے, ایک پروسیس ہے, کورس آف لا ہے, تو اس پہ سبسٹینشیل ایویڈنسز تو کلیکٹ کر لیے ہوں گے, اور ظاہر ہے وہ ایویڈنسز اتنے ہوں گے کہ بین کریں یا ڈیزولوشن کی طرف جائیں. اور پھر طلال چودھری صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ بیننگ سے بھی آگے ایک قدم بڑھیں گے. جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کے پاس خاطر خواہ ثبوت ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ جو ان کے گھر سے بھی کرنسیز برآمد ہوئی اور دیگر جہاں سے بھی ان کی فنڈنگ ہوتی رہی ہے, اور جو چیزیں ہیں وہ بالکل مکمل تیاری ہے اس کی, اور وہ جب ان پر پراپر بین ہوگا تو وہ ساری چیزیں سامنے رکھی جائیں گی, اداروں کے سامنے بھی رکھی جائیں گی, اور دیگر جگہ پر وہ پورا قانونی پروسیجر جو ہے وہ آئینی طریقہ ہی اڈاپٹ کیا جائے گا. اس میں ٹھیک ہے علی گور بلوچ صاحب, آئی ہیو ٹو ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک ہیئر سر. بہت شکریہ آپ کے مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما علی گور بلوچ صاحب ہمارے ساتھ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پاک افغان تعلقات میں دستور کشیدہ ہیں, اور اب دونوں ممالک کے درمیان طے پانے والی 48 گھنٹے کی عارضی جنگ بندی شام 6 بجے سے ختم ہو چکی ہے. لیکن اب ایک بار پھر عارضی طور پر جنگ بندی میں توسیع کر دی گئی ہے, اور یہ توسیع دوحہ مذاکرات کے اختتام تک بڑھائی گئی ہے. یہ سیز فائر افغان طالبان حکومت کی درخواست پر عمل میں لایا گیا تھا, جسے پاکستان نے مکمل سنجیدگی اور خلوص نیت کے ساتھ نبھایا. لیکن سفارتی ذرائع کے مطابق جنگ بندی کی ممکنہ توسیع اب افغانستان کی سنجیدگی اور عملی اقدامات پر منحصر ہے. پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ اگر سرحد پار سے دہشت گردی کا سلسلہ جاری رہا تو پاکستان مزید برداشت نہیں کرے گا. یہ اعلان اس بات کی علامت ہے کہ اب پاکستان اپنی قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے فیصلہ کن پالیسی پر گامزن ہے. اب اس ساری صورتحال میں قابل غور بات یہ ہے کہ سیز فائر کے باوجود افغان سرزمین سے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں کی جانب سے در اندازی اور حملوں کی اطلاعات سامنے آتی رہیں. پاکستان نے ہر موقع پر اس بات کو عالمی برادری کے سامنے رکھا ہے کہ افغان سرزمین کو پاکستانی علاقوں پر حملوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, جو بین الاقوامی قوانین اور دو طرفہ وعدوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. افغان طالبان کی جانب سے عارضی جنگ بندی کے دوران بھی خلاف ورزیوں کا تسلسل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کابل انتظامیہ اپنے علاقے میں موجود شدت پسند گروہوں پر مؤثر کنٹرول حاصل نہیں کر سکی, یا جان بوجھ کر ایسا کرنا نہیں چاہتی. عالمی مبصرین کے نزدیک یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی پالیسی میں اب وہ نرمی باقی نہیں رہی جو ماضی میں دیکھنے میں آتی تھی. پاک فوج کی حالیہ کارروائیاں اور سخت سفارتی لہجہ اس بات کی علامت ہے کہ ریاست پاکستان اب دفاعی پوزیشن سے نکل کر مؤثر حکمت عملی پر عمل پیرا ہے. پاکستان کا موقف ہے کہ اس نے امن کی ہر ممکن کوشش کی, لیکن افغانستان کی طرف سے عملی تعاون نہ ہونے کے باعث اب تحمل کی گنجائش ختم ہو چکی ہے. دوسری جانب افغانستان کی داخلی صورتحال بھی اس کشیدگی کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہے. افغان طالبان کی حکومت اس وقت اندرونی اختلافات, سیاسی دباؤ اور معاشی بحران کا شکار ہے. بعض مبصرین کے مطابق افغان قیادت کے مختلف دھڑے ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کے لیے بیرونی تنازعات کو استعمال کرتے ہیں تاکہ اندرونی عوامی تنقید کا رخ
باہر کی طرف موڑا جا سکے. ایسے میں پاکستان کے خلاف پھر سے اشتعال انگیزی ایک سیاسی حکمت عملی کے طور پر بھی استعمال کی جا سکتی ہے. پاکستان کے سیکیورٹی ادارے اس بات پر بھی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں کہ افغانستان میں بھارت کی سرگرمیاں کس حد تک اثر انداز ہو رہی ہیں. حالیہ انٹیلیجنس رپورٹس میں نشاندہی کی گئی ہے کہ بھارتی خفیہ نیٹ ورکس افغانستان میں بعض گروہوں کے ذریعے پاکستان مخالف نیریٹو اور کارروائیوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں. اگر افغان طالبان حکومت واقعی بھارت کے اثر میں آ کر پاکستان کے خلاف کسی نئی مہم جوئی کو اجازت دیتی ہے تو یہ اقدام نہ صرف دو طرفہ تعلقات بلکہ پورے علاقائی امن و استحکام کے لیے نقصان دہ ہوگا. پاکستان نے اپنے سفارتی پیغامات میں دو ٹوک انداز میں باور کرایا ہے کہ امن پاکستان کی اولی ترجیح ہے، لیکن امن کی قیمت قومی خود مختاری یا سرحدی سلامتی کی قربانی نہیں ہو سکتی. دوسری جانب آج شہباز شریف کی زیر صدارت افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے حوالے سے اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا. اجلاس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء اور وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر، سندھ، بلوچستان اور گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، نمائندے اور وفاقی صوبائی اعلیٰ حکام نے شرکت کی. اس موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دہائیوں سے مشکلات میں گھرے افغانستان کی پاکستان نے ہر مشکل وقت میں مدد کی ہے. پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ میں ہزاروں قیمتی جانوں اور اربوں ڈالرز کا معاشی نقصان اٹھایا ہے. ان کا کہنا تھا کہ نائب وزیر اعظم، وزیر دفاع اور اعلیٰ حکومتی عہدیدار کئی بار افغانستان کے دورے پر گئے اور افغان نگران حکومت کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کو روکنے کے حوالے سے مذاکرات کیے. پاکستان نے افغانستان سے پاکستان میں خارج کی دراندازی کو روکنے کی سفارتی اور سیاسی اقدامات کے ذریعے بھرپور کوشش کی. شہباز شریف کا یہ بھی کہنا کہ پاکستان کی بہادر عوام جنہوں نے دہشت گردی کی جنگ میں اپنے پیاروں کی قربانیاں دی ہیں ہم سے سوال کرتے ہیں کہ حکومت کب تک افغان مہاجرین کا بوجھ اٹھائے گی. اب کی بات جو ریاستی پالیسی ہے وہ بڑی اسٹریٹ فارورڈ نظر آ رہی ہے. ایک تو افغان پناہ گزینوں کو فوری طور پر افغانستان واپس بھیجنا، اور دوسرا جو دراندازی ہے یا خارج کی کارروائیاں ہیں پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کارروائیاں ان کو روکنے کے لیے ہر ممکن مدد کرنا، اور ایون اگر ان کو ٹیریٹری کراس بھی کرنا پڑتی ہے تو کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی. ابھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. ایک اور امپورٹنٹ سٹوری شیئر کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ثقافت اور فن کے نام پر قائم ایک فلاحی ادارہ لیجنڈ ٹرسٹ اس وقت خبروں کی زینت بنا ہوا ہے جب یہ اطلاعات سامنے آئی کہ لیجنڈ ٹرسٹ کے اکاؤنٹ سے 6 کروڑ روپے کی خطیر رقم جعلی طریقے سے نکلوائی گئی. یہ وہ فنڈ تھا جو ان ادیبوں، فنکاروں اور اداکاروں کے لیے مخصوص کیا گیا تھا جنہوں نے اپنی زندگی فن اور ثقافت کے فروغ کے لیے وقف کی. ذرائع کے مطابق محکمہ ثقافت سندھ نے اس معاملے کی باضابطہ تحقیقات کے لیے اینٹی کرپشن سندھ کو خط لکھ دیا ہے. ابتدائی معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ جعل سازوں نے مبینہ طور پر محکمہ ثقافت کی جعلی لیٹر ہیڈز اور دستخط شدہ دستاویزات استعمال کرتے ہوئے لیجنڈ ٹرسٹ کے اکاؤنٹ سے یہ رقم نکلوائی، اور اس رقم کا مقصد اصل میں ان مستحق شخصیات کو مالی سہارا دینا تھا جو بڑھاپے یا مالی تنگی کے سبب مشکلات کا سامنا کر رہی تھی. اب اس رقم میں خرد برد کا واقعہ کئی سنگین سوالات کو جنم دیتا ہے. کیا فلاحی اور ثقافتی فنڈز کے تحفظ کے لیے ادارہ جاتی نگرانی کا نظام کافی مضبوط ہے؟ اور اگر نہیں تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے حکومت اور متعلقہ اداروں کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ ایسے حساس فنڈ سے رقم کا جعل سازی کے ذریعے نکل جانا اس بات کی علامت ہے کہ شفافیت اور احتساب کے نظام میں کہیں نہ کہیں کمزوری ضرور موجود ہے. اب دیکھا جائے تو یہ معاملہ صرف مالی بدعنوانی نہیں بلکہ اعتماد کی خلاف ورزی بھی ہے. لیجنڈ ٹرسٹ جیسا ادارہ اس نیت سے قائم کیا گیا تھا کہ وہ ان لوگوں کی مدد کرے جنہوں نے ملک کے فنی اور ثقافتی ورثے کو زندہ رکھا. اگر اس فنڈ سے رقم کسی جعل ساز گروہ کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے تو یہ دراصل ان مستحق فنکاروں کے حق پر ڈاکہ ہے جو واقعی اس امداد کے حقدار تھے. تاہم مثبت پہلو یہ ہے کہ محکمہ ثقافت نے معاملہ سامنے آتے ہی فوری رد عمل دیا اور اینٹی کرپشن حکام کو تحقیقات کا خط لکھ کر ایک درست سمت میں قدم بڑھایا ہے. تو اس بات کی ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کو مکمل شفافیت اور دیانتداری کے ساتھ انجام دیا جائے تاکہ اصل کرداروں کا تعین ہو سکے. یہ بات بھی اہم ہے کہ کسی پر قبل از وقت الزام تراشی کیے بغیر ذمہ داروں کا تعین ہر صورت ہونا چاہیے. اس بات کو یقینی بنانا ناگزیر ہے کہ یہ واقعہ محض کسی فائل یا رپورٹ میں دب نہ جائے بلکہ اس کے ذمہ دار افراد کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اپنا رکھیے خیال. اللہ حافظ.